अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद ज़िले अदालतें G11 में कचहरी में आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शोहर नामदार एडवोकेट हादी अली चट्ठा के खिलाफ पीका कानून के तहत दायर मुकदमे की समाअत हुई। आज इस बात की तवक्को की जा रही थी कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के खिलाफ आज फैसला आ जाएगा, मगर ये फैसला आया नहीं और आज मुख्तसर जो समाअत हुई बड़ी हंगामा खेज समाअत थी। उसमें एडवोकेट हादी अली चट्ठा और एडवोकेट ईमान मज़ारी की तरफ से इस्लामाबाद बार के सीनियर वकला पेश हुए और इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुजर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर रियासत अली आज़ाद और एडवोकेट अलीम अब्बासी जो पाकिस्तान बार कौंसिल इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर हैं और दीगर सीनियर वकला एडवोकेट आसिफ तंबोली, उन्होंने भी मुख्तसर दलाइल दिए। मगर आज की कार्रवाई की सबसे अहम बात ये थी कि आज एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने अपने मुख्तसर दलाइल में जज मजोका की अदालत को ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये इस्तदा की गई है कि जज मजोका की अदालत में जो केस लगा है उसको मुंतकिल कर दिया जाए और उसकी वजूहात जो हैं वो गैर मामूली रफ्तार है जिस रफ्तार से जज मजोका की अदालत में एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के खिलाफ ये मुकदमा चलाया जा रहा है और ख़ास तौर पे एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा पर जो सरकार की तरफ से एक वकील थोपा गया है, यानी कि एडवोकेट हादी और एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कुछ समातों के दौरान अपने वकील जो है पेश नहीं किया तो उसकी जगह सरकार ने उनको कानून के मुताबिक अपना वकील ज़बरदस्ती उनके लिए नामज़द कर दिया। तो उस सरकारी वकील की ने जो दलाइल दिए या जो जिरा की गवाहों पे सरकारी गवाहों पे उसको एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने मानने से इनकार किया और इसके साथ ही जज मजोका पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि गैर मामूली स्पीड और रफ्तार से एक समरी ट्रायल की तरह ये मुकदमा चलाया जा रहा है और इस बात का इम्कान है कि जज मजोका उन्हें सजा सुनाएंगे। इसके अलावा भी तासुब का इल्ज़ाम है जज मजोका पर जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है और कहा गया है कि इससे पहले जज मजोका के खिलाफ दीगर मुकदमात में बतौर वकील जब ये दोनों मियाँ बीवी पेश होते थे एडवोकेट ईमान मज़ारी और शोहर, तो उन केसेस में एक केस की में गवाहों पे जिरा जो है वो जाली जिरा करवाई गई थी और उसके सबूत भी आगे थे और जज मजोका के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त भी एक दरख्वास्त दी गई थी। तो ये वो मुख्तलिफ मामलात हैं जिनकी वजह से जज मजोका के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी गई। कानून के मुताबिक जब ये दरख्वास्त आ जाती है तो जो ट्रायल कोर्ट है जब ये दरख्वास्त जमा हो जाए उस पर डायरी नंबर लिख जाए तो ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला नहीं सुना सकती, इस मामले को कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकती 2 दिन तक। और यूँ आज जो तवक्को की जा रही थी कि शायद जज मजोका जिस रफ्तार से चल रहे हैं तो आज वो फैसला भी सुना देंगे और शायद 3 साल 7 साल 10 साल की कैद भी हो सकती है। उसके लिए एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा बाकायदा तैयारी करके आए थे, अपना सामान बांध के आए थे और वो बरमला ये कह रहे थे कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं मगर हम जो है जुल्म के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। और आज उसी तैयारी के बावजूद भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करदा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की मालूमात या नोटिस जज मजोका को दिया गया तो उन्होंने आज जो हंगामा खेज समाअत हुई जिसमें प्रोसिक्यूटर भी मौजूद थे और जो सरकार ने एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी को वकील दिए थे वो एडवोकेट तैमूर भी मौजूद थे। तो एडवोकेट तैमूर ने अपनी तरफ से कुछ तहरीरी दलाइल भी जमा करा दिए, यानी कि ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी का जो अपना वकील है उनसे दलाइल सुनने की बजाय जो सरकार ने उनको वकील दिया था ज़बरदस्ती उनकी तरफ से जमा कराए गए सरकारी दलाइल भी, सरकार की तरफ से बनाए गए वकील के दलाइल भी अदालत ने वसूल कर लिए। तो लग ये रहा था कि अब एक रस्मी कार्रवाई है, प्रोसिक्यूशन ने भी लिख के दलाइल दे दिए हैं और एडवोकेट हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने भी दलाइल दे दिए, तो आज किसी वक्त भी जज मजोका ये फैसला सुना सकते हैं। मुख्तसर वक्त के लिए कमरा अदालत में बदमज़गी भी हुई, नाराबाजी भी हुई, ख़ास तौर पे जब जज मजोका ने जो है ये तासुर दिया कि शायद अब वो ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर
یا 342 کے بیان دوبارہ ہونے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیں گے، وہ مین کیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر پہ عدلیہ میں جو وکلا ہیں کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے، ان میں ایک قسم کا اشتعال پیدا ہوا اور کافی نعرہ بازی بھی ہوئی، اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف سے بھی بہت تلخ باتیں کچھ کی گئی، اور جج مجوکا جو ہے وہ کمرہ عدالت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اب حکم سناؤں گا، آرڈر سناؤں گا۔ توقع یہ تھی کہ شاید چونکہ اب تحریری دلائل دونوں سائڈ سے آ گئے ہیں تو وہ فیصلہ سنائیں گے، مگر آج جج مجوکا واپس آئے اور بڑے تحمل سے وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمے کی منتقلی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے تو قانون کے مطابق وہ اب اس کیس کو آگے نہیں بڑھا سکتے، تو اس لیے اب پیر تک کا ٹائم دیا ہے منڈے کو آ کے، اور منڈے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائنل آرگومنٹس ہوں گے، یعنی کہ منڈے کو بھی وہ دلائل سنیں گے۔ تو اب پیر کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر کوئی آرڈر نہیں آتا تو obviously یہاں پہ پھر وہ دلائل کا آغاز شروع ہو جائے گا، لیکن کم از کم جو فوری طور پہ خطرہ تھا کہ ہنگامی بنیادوں پہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو کچھ سزائیں سنا دی جائیں گی، وہ خطرہ اس ویکنڈ کی حد تک تو ٹل گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک پرانی درخواست دائر کر رکھی ہے، ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے دائر کی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ جو بیانات قلم بند کیے گئے تھے سرکاری گواہان کے، ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے وکیل کی غیر موجودگی میں، ان بیانات کو جو ہے وہ جلد بازی میں ریکارڈ کیا گیا، اور ان کو زبردست ان کے جو اپنا وکیل تھا اس کو بھی نہیں سنا گیا، تو اس لیے ان بیانات کو دوبارہ ریکارڈ کیا جائے۔ تو وہ درخواست سپریم کورٹ میں جلد سماعت کے لیے کل ایک درخواست دائر کی گئی تھی، کیونکہ ہائی کورٹ نے کوئی ریلیف نہیں دی تھی اس معاملے پہ، تو ہائی کورٹ کے ریلیف نہ دینے کے خلاف جو ہے یہ سپریم کورٹ میں یہ دونوں ملزمان گئے تھے۔ تو آج یہ معلوم ہوا ہے کہ ابھی تک اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر تو نہیں کیا گیا، مگر اس بات کی توقع ہے کہ شاید آئندہ ہفتے سپلیمنٹری کاز لسٹ میں یا کسی بھی وقت وہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ساری کارروائی تھی، اور آج ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے یہاں پہ احاطہ عدالت کے اندر جو ہے اپنی ایڈوکیٹ ہادی نے اپنی سالگرہ بھی منائی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ ان کی سالگرہ جیل میں آئے گی جو 28 دسمبر کو ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے آج ہی مختصر ایک تقریب میں کیک بھی اس حوالے سے کاٹا ہے۔ تو آج کی یہ کارروائی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جج مجوکا صاحب ہیں پیر کے دن اس معاملے کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیر کے دن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری یا ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کو، جو کچھ زیادہ امکان تو نہیں لگتا۔ مگر آج کی خاص بات یہ ہے کہ اسلام آباد بار کے وکلا میں اور ہائی کورٹ کے جو سینئر وکلا پیش ہوئے ہیں ان میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس طریقے سے جج مجوکا جو ہیں اس ٹرائل کو بہت تیزی سے چلا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ملزمان کے اوپر بھی ایک سرکاری وکیل تھوپ کے اس سرکاری وکیل سے جو ہے 342 کے بیان بھی لیا گیا، پھر سوالوں کے جواب بھی لیے گئے، اور ان سے فائنل آرگومنٹ بھی اب وصول کر لیے گئے ہیں، ریکارڈ پہ رکھ لیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف سے اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا سے، کیا اس کے اوپر ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے یا نہیں۔ مگر عمومی طور پہ اس ٹرائل کو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک غیر منصفانہ ٹرائل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، غیر شفاف ٹرائل کے طور پہ، خاص طور پہ جب بہت سی چیزیں ریکارڈ پہ بھی آ گئی ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ وہ بھی ہوا تھا کہ جب حکومت کی طرف سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ایک سرکاری وکیل زبردستی کا دیا گیا، وہ سرکاری وکیل جب کمرہ عدالت میں پیش ہوا تو اس نے انکشاف کیا کہ انہیں چند مخصوص سوالات دیے گئے ہیں جو انہوں نے سرکاری گواہان سے کرنے ہیں، تو وہ بطور وکیل سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور میں صرف لکھے لکھائے سوال نہیں پڑھوں گا، میں ایک لائر ہوں، ایک وکیل ہوں، اور مجھے کیس کی فائل دی جائے، میں اپنی مرضی کے سوال کروں گا۔ تو جب یہ انکشاف عدالت میں ہوا کہ انہیں ڈکٹیشن دی جا رہی ہے کہیں سے، تو عدالت نے یہ چیز بھی جج مجوکا نے فائل کے ریکارڈ پہ رکھی، اپنے آرڈر میں لکھی کہ اس وکیل نے یہ اعتراض اٹھایا ہے اور یہ معلومات عدالت کے نالج میں لائی گئی ہیں، تو اس لیے اس وکیل کو بھی پھر تبدیل کر دیا گیا، اور پھر یہ نئے والے وکیل آئے ہیں جن سے اب باقی کام بظاہر استغاثہ اور سرکار لے رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پیر تک یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مگر انٹرنیشنلی اور نیشنلی انسانی حقوق کے سرگرم جو تنظیمیں ہیں
اس کیس میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں، اور آج کی جو کارروائی تھی اس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی نے باہر آ کے جو بات کی پہلے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ آپ سب کو دیکھ کے نا امید ہوتی ہے کہ یار 2 کو ڈال دیں، 10 کو ڈال دیں، 20 کو ڈال دیں، یہ ملک کے لوگ بولیں گے جو ظلم ہے وہ ظلم ہے۔ متی صاحب ہمیں ویکینڈ مل گیا ہے، ہم نے انگوٹھی واپس پہن لی ہے جی۔ ویکینڈ مل نہیں گیا، آپ نے ویکینڈ چھین لیا ہے۔ آج ہمیں 7 سال کی سزا سنائی جانی تھی، لیکن ہم نے صبح ٹرانسفر اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ ہمیں تو نہیں امید تھی کہ یہ رکیں گے، کیونکہ قانون کا کوئی بھی تقاضا ادھر پورا نہیں ہوا، لیکن قانون واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ جس سیکنڈ آپ ڈائری کروا دیں ٹرانسفر اپلیکیشن کو تو جج صاحب اس پہ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں کچھ دن اور آزادی کے دیے گئے ہیں کہ ہم آپ سب کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں، اپنی فیملیز کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم اسپینڈ کر سکیں، اپنے کلائنٹس کے کیسز کو تھوڑا سا توجہ دے کر پھر اندر جا سکیں۔ تو بس سب کا بہت شکریہ کہ آپ صاحب آج ہمارے ساتھ آئے۔ اس میں تھوڑی سی جی میں وضاحت بھی کر دوں کہ آج 342 کی اپلیکیشن پہ بحث بھی ہوئی۔ یہ وہ اپلیکیشن ہے جو ہم نے جج صاحب کو جمع کرائی اور سارے فیکٹس بتائے کہ آپ نے کل 13 سوالوں کے سوال نامہ جو پروسیکیوشن نے دیا تھا اس کو رد کر دیا، کیونکہ پروسیکیوشن اور اسپیشل پروسیکیوٹر اس قابل نہیں ہے کہ وہ سارے ایویڈنس کنفرنٹ کرا سکتے ہیں ایکیوزڈ کو۔ تو آپ نے 10 بجے خود ڈکٹیٹ کرایا 33 سوالوں کا 342 کا سوال نامہ، ہمیں 10 بجے ریسیو کرایا، 10 بجے آپ نے ہمیں دیا، اور 10 سے 2 بجے تک متواتر کیس لگتا رہا، 4 دفعہ بحث ہوتی رہی سارا دن۔ 2 بجے آپ نے کہا کہ اس کا جواب دیں۔ آپ نے ہمیں صرف 4 گھنٹے دیے ہیں 342 کا سوال جمع کرانے کے لیے، جواب جمع کرانے کے لیے۔ تو اگر ہم نے کل جمع نہیں کرایا اور آپ سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ڈیٹ دیں آج کی، تو آپ نے ہمیں ڈیٹ نہیں دی، بلکہ اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل جو سرکاری وکیل متعین کیا گیا ہے اس سے سوال نامے کے جواب لے لیے ہیں۔ 342 کا بیان ملزمان کا بیان ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ ہمارے سائن ہے نہ انگوٹھا ہے، ہماری طرف سے جمع کرا دیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ ہمیں آج موقع دیں، ہم آپ کو 342 کا جواب نامہ دیں، تو انہوں نے اس اپلیکیشن پہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے، جس میں ہم نے کہا پہلے سے فیصلہ کریں گے پھر بحث سنیں گے، بٹ انہوں نے اس کا فیصلہ کیے بغیر پروسیکیوشن نے کہا کہ آپ بحث شروع کریں فائنل ججمنٹ کے لیے۔ تو ہم نے وہاں انہیں روکا کہ سر آپ پہلے اپلیکیشن فیصلہ کریں، 342 کا جواب لیں۔ ہماری لسٹ آف وٹنسز ہے، 18 گواہوں کو ہم نے اس میں نامزد کیا ہے کہ ان کو بلائیں، ان کی شہادت ریکارڈ کرائیں، ہم ان چیف ریکارڈ کرائیں گے، آپ اس پہ جرا کر لیں۔ اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ ٹی اے کی وجہ سے آج انہیں ایڈجرن کرنا پڑا کہ اب جب ٹی اے پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو بائی آپریشن آف لا جب تک ٹی اے پینڈنگ ہوتی ہے فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتی ٹرائل کورٹ۔ اچھا، ہائی کورٹ سے کیا امید ہے؟ ہائی کورٹ سے اس کو آگے کیا جائے گا؟ پہلے بھی آپ لوگ ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں، کوئی وہاں سے کوئی ہے؟ دیکھیں امید جو ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری سے سب پاکستانیوں کو ہوتی ہے۔ سب پاکستانی جب کسی عدالت سے رجوع کرتے ہیں، آئینی عدالت سے رجوع خاص طور پہ جب کرتے ہیں، تو وہ امید کرتے ہیں کہ قانون میں جو چیز لے آؤٹ ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ اس ٹرائل کورٹ نے تو سی آر پی سی کی کوئی پروویژن فالو نہیں کی، اس کو تو ہم برملا کہتے رہے، یہ 2 دن کی پیشہ ڈالتے رہے، دن میں 5 دفعہ کال کرتے رہے، ان چیف ہماری غیر موجودگی میں ہوئی، کراس ہماری غیر موجودگی میں ہوئی، اور 342 بھی ہماری غیر موجودگی میں اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل سے کرا دیا گیا ہے۔ تو آپ ہمارا ٹرائل ان ایبسینشیا کر لیتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان افراد میں سے ہیں جو مفرور ہو جائیں گے، ایبسکونڈ کر جائیں گے اور 512 کا چلان بنوا کے اپنا ٹرائل کرائیں گے۔ ہم اس ٹرائل کورٹ میں ہر پیشی پہ حاضر ہوئے ہیں اور ہم اس کے سامنے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے حصے کی وکالت کرنے دیں۔ ہم خود بھی وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، اس پروسیس کو جانتے ہیں، ہمیں بحث تو کرنے دیں۔ سوائے میری 265 کی اپلیکیشن پہ آرگومنٹ کے علاوہ کوئی اور چیز عدالت نے ہماری ریٹین نہیں کی، ہمیں سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایمان کی 265 کی بھی انہیں نہیں سنا، اور بھی کسی چیز پہ نہیں سنا، 342 پہ بھی نہیں سنا، ہمیں کراس کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ کل ہماری درخواست کراس کرنے کی جو تھی کہ ہمیں کراس ایگزامینیشن کرنے دیں پی ڈبلیوز کے اوپر، وہ بھی الاؤ نہیں کی۔ وہ کراس ایگزامینیشن بھی ایک ہی دن میں اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل سے کرا لی گئی۔ 30 منٹ میں ایک شخص تقریباً آج ایسا لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، اس سے 12 گھنٹے پہلے ایک ولاگ کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ 7 سال سزائیں ہوں گی آپ دونوں کو۔ آپ کو بلکہ اس نے رہائی بھی دلوائی تھی، میڈم صاحب کے متعلق کہا تھا کہ ان کو یہ تو میرا خیال سے اللہ نہ کرے جی ایسا ہو کہ ایمان کو جیل بھیجا جائے اور مجھے نہ بھیجا جائے، تو وہ جو شخص ہے اس شخص کا نوٹس محمد عادل مجوکا صاحب کو لینا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک ویلاگ میں بتاتا ہے کہ کیا آرڈر دیں گے، اس کو پہلے سے پتا ہے کیا آرڈر دیں گے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اگر آپ حسن ایوب کی بات کر رہے ہیں تو۔ آج آپ کیک بھی لائے تھے۔ تو آپ نے سنا ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کو، اور آپ پیر تک کے لیے متی اللہ جان MJ TV کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔